जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नए विला के साथ हाज़िर हूँ। आज की ये 2-3 बड़ी ख़बरें हैं। एक तो आपने मेन चीज़ मुझे लग रही है आज पीटीआई जो है, सम टाइम बड़ी पार्टी जब पॉपुलर पार्टी होती है तो उसमें जैसे मैंने पहले भी एक दो दफ़ा बात की है कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं डिफरेंट ख्यालात के, डिफरेंट इलाकों से, डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ, सोच और अप्रोच के साथ। सो उनको क्लैश जो है बड़ा ज़रूरी होता है और फिर जो लीडरशिप होती है वो उनको इकट्ठा करके रखती है। वो बाकी आपस में लड़ते रहते हैं लेकिन अपनी लीडरशिप पे मुतहद रहते हैं। लेकिन लीडरशिप अगर जेल में चली जाए या बरूने मुल्क ये चली जाए तो फिर आपस में इस तरह की ग्रुपिंग और लड़ाइयाँ होना बड़ा एक नेचुरल है। आपको पता है जब ये हो गया शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, तो वो जब आए थे विद इन मतलब नो टाइम ही गॉट पॉपुलर इन द पार्टी। एक क्राउड पुलर के तौर पर सामने आए। नौजवान यूथ जो थी, जो इमरान खान साहब को मिस कर रही थी, उनके करिश्मे को, उनकी बातों को या उनके स्टाइल को, तो उन्हें को नज़र आया शेर अफजल मरवत में कि ये चलें जब तक खान साहब नहीं है तो इन्हीं से काम चलाते हैं। सो विद इन नो टाइम शेर अफजल मरवत जो है वो सामने आए, फ्रंट पे आए, नेशनल लीडर के तौर पर उन्होंने अमर्ज किया और उनके अपनी पार्टी के कुछ लोगों के साथ इख्तलाफात भी होना शुरू हो गए। उसकी डिटेल पे भी आते हैं। और फिर आपको पता है कि एक स्टेज पे शेर अफजल मरवत को ये शोकास भी दे दिया गया था। इमरान खान साहब के कहने पे उनको पार्टी से निकाला भी जा रहा था जब उन्होंने सऊदी अरेबिया के हवाले से बात की थी कि शायद सऊदीज़ का इमरान खान को हटाने में एक बड़ा उस पर रोल था। सो उस वक्त उनकी तकरीबन बात जो है शायद पार्टी में ख़त्म हो गई थी। लेकिन समहाउ खान साहब ने दोबारा उनकी ज़रूरत पड़ गई। आपको पता है कोई भी पॉलिटिशियन हो वो अपने इस तरह के सियासी जो अब मकासद के लिए, रोल के लिए वो इस तरह की एडजस्टमेंट करते रहते। तो उन्होंने खान साहब ने उनको बुलाकर गले लगा लिया था और दोबारा पार्टी में अब उनकी कल भी मुलाकात हुई है। आज फिर उनका बड़ा एक टकराव हुआ है, क्लैश हुआ है सलमान अकरम राजा साहब के साथ। तो सलमान अकरम राजा साहब ने भी कोई बड़ी सख्त बातें की हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड की हैं और उन्होंने भी अब उनको ट्वीट का जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है बाकायदा, उन्होंने शेर अफजल मरवत ने इक्वली सख्त, जो बाद में बताया जा रहा है शायद उन्होंने उसको डिलीट कर। सो इस पर बात करेंगे क्या जो सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो शेर अफजल मरवत को वो टेम कर लेंगे, विली फॉल इन लाइन के जिनको ये बाकी पीटीआई के लोग नहीं कर सके, पूरा ग्रुप मतलब बन के 8-10-15 लोग, तो क्या सेक्रेटरी जनरल जो है सलमान अकरम राजा साहब वो उनको शेर अफजल साहब को कर लेंगे, उनको संभाल लेंगे, वो उनकी उसमें आ जाएंगे, डोमेन में आ जाएंगे, या जो उन्होंने उनको शटअप कॉल दी है और उनको थ्रेट किया है कि जनाब के नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो क्या शेर अफजल मरवत नोइंग हिज मिजाज टेम्परामेंट अ बिट तो क्या होने वाला है, पार्टी के अंदर कोई बहुत बड़ा फट होने वाला है। सो आज का मेन मेरा फोकस इसी पे होगा कि सलमान अकरम राजा साहब वर्सेस शेर अफजल साहब जो है ये क्या होने वाला है और पार्टी के कौन कौन से ग्रुप जो हैं वो किस किस के साथ खड़े होंगे, या फिर कहीं ना कहीं पे एक रेवलरी एक हमेशा रहती होती है। जैसे पीपल्स पार्टी में हम देखते थे सिंध की और पंजाब की पीपल्स पार्टी की रहती थी, ऐसे मुझे लग रहा है कि केपी के और ये जो आपकी आपकी पंजाब की पीटीआई, इसका भी आपस में अब कहीं ना कहीं पे कोई कन्फ्रंटेशन शुरू होना हमें नज़र आ रही है। इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग एक बहस है, बात करते हैं। कुछ मेरी कोई इस पर टेक है कि क्या होने वाला है, कौन कौन से ग्रुप वो किधर खड़े होंगे और इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए नया चैलेंज जो आने वाला है वो किस साइड पे खड़े होंगे, शेर अफजल के साथ खड़े होंगे या अपने सेक्रेटरी जनरल को कहेंगे कि इन द नेम ऑफ डिसिप्लिन आपने जो कार्रवाई करनी है आप उनको कर गुजरें। सो इस पर बात करते हैं। दूसरा हमने ये देखा है कि वहाँ से आपको याद होगा जो बाइडेन को लेटर लिखा था कोई, उसमें 60 कांग्रेसमैन थे और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब से रिलेटेड इनको रिहा किया जाए, ज़्यादतें हो रही हैं, बला बला चीज़ें। तो एक बड़ी सपोर्ट है थे इमरान खान साहब को। तो उसके जवाब में आज कोई 160 पाकिस्तानी जो MNAs हैं या MPs जो हैं इन्होंने लेटर लिखा है। 160 इट्स ए ह्यूज नंबर। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को लिखा है और लंबी एक चार्जशीट की उन्होंने इमरान खान साहब को कि आप ज़रा जो बाइडेन साहब को या अमेरिकन कांग्रेसमैन को ये बात बताएं कि जनाब कि उन्होंने तो जिनकी रिहाई की बात की है वो तो अपनी जगह पे होगी, लेकिन उन पे चार्जेस क्या हैं, उन पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मतलब केसेस क्या चल रहे हैं। दैट्स अ वेरी लॉन्ग चार्जशीट। इस पर भी ज़रा आते हैं जनाब कि इसका क्या असर होगा, ये जब ये कांग्रेसमैन को दी जाएगी या जिसमें जो उन्होंने पॉइंट आउट की है उन्होंने चीज़ें, क्या उसका उस पर कांग्रेसमैन का असर होगा, वो उस लेटर को सीरियस लेंगे कि 160 पाकिस्तानी पार्लियामेंट के MNAs जो हैं उनकी तरफ से लेटर लिखा गया है। पीटीआई तो यही कहेगी जनाब ये सारे जो हैं फॉर्म 47 वाले हैं, इनके सेइंग में या इनके कहने में क्या असर है। लेकिन क्या करें, अमेरिकन हुकूमत मानती है इनको, इस हुकूमत को फॉर्म 45 की है या 47 की है, अच्छी है, बुरी है, नेक है, बद है, फ्रॉड है, जेन्युइन है, वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। लिहाजा जो बाइडेन की हद तक तो ये बात मानी जाएगी। कांग्रेसमैन जो है अगर उनको इनके लेटर की कॉपी भेजी जाती है तो उनका क्या रिएक्शन होगा, दैट्स अनदर थिंग टू बी सीन। इससे पहले इनमें दोनों टॉपिक्स पे हूँ, साथ में जो एक और एक इशू जो है वो ये पीटीआई उम्मीद कर रही है कि जनाब के
عمران خان صاحب جو ہیں، ٹرمپ صاحب جو ہی یہ الیکشن جیتیں گے تو اس کے بعد یہ نومبر میں ان کی رہائی ہو جائے گی. یہ لطیف کھوسہ صاحب نے تو ڈیٹ بھی دے دی، انہوں نے کہا جب ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں بس الیکشن جیتیں گے تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھنا ناممکن ہو جائے گا. تو وہ ایک علیحدہ اس پہ کسی کوئی پاکستانی صاحب ذرا وہاں پہ وائٹ ہاؤس کو بھی کور کرتے ہیں تو انہوں نے کوئی وہاں پہ انہوں نے ترجمان سے پوچھ لیا، وائٹ ہاؤس کے ترجمان یا ان کے پریزیڈنٹ کے اسپوکس پرسنز کے، جناب کے پاکستان میں تو لا میکر یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی اے کے جو حامی ایم این ایز ہیں یا ان کی پارٹی کے ہیں کہ جناب کہ ان کے ٹرمپ کے آنے کے بعد ان کی رہائی ہونے والی ہے. اور وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ لو جو ہیں ان کا بڑا اس میں کردار تھا عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے میں یا سازشیں کرانے میں. انہوں نے پھر وہی پرانی والی بات انہوں نے رپیٹ کی ہے. انہوں نے کہا ہمارا اس میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں کوئی دخل نہیں ہے، نہ کسی کی رہائی میں ہے، نہ کسی کو گرفتار کرنے میں ہے، نہ کسی کی حکومت بنانے میں ہے، نہ کسی کو گرانے میں ہے، لہٰذا ہمیں اس کام سے دور رکھا جائے. مطلب یہ کہ تسی اپنی آپ نہیں بیڑو بھی ساڑھے اتنے نہ پاؤ تسی، وہ جیسے ایک پنجابی میں ایک ہے نا، تو اسی طریقے سے ہر دفعہ ایک سوال کیا جاتا ہے، ہر دفعہ ان کے جو سپوکس پرسن ہیں وہ یہی جواب دیتے ہیں. ایک مطلب ڈپلومیٹک سا آنسر ہوتا ہے جس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو موجودہ حکومت پاکستان ہے وہ ہم اسی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم جو اپوزیشن ہے یا عمران خان صاحب ہیں یا دیگر ایشوز ہیں، ایون ہیومن رائٹس ابیوزز پہ بات کی گئی، الیکشن فراڈس پہ بات کی گئی تھی، زیادتیوں پہ بات کی گئی، گرفتاریوں پہ بات کی گئی، لیکن اس پہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بڑی اسٹیٹڈ پالیسی ہے. کوئی ایسا سخت وہ ان کے عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی پالیسی ہے کہ اس میں کوئی لچک نظر نہیں آ رہی. چاہے کانگریس مین جو ہیں 360 یا 68 لوگ جو ہیں وہ قرارداد پیش کر دیں، وہاں سینٹ کی کمیٹی ہے وہ ہیئرنگ کر لے اور ڈونلڈ لوڈ کو بلا لے، چاہے یا یہ 60 کانگریس مین جو ہیں یہ لیٹر لکھ دیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کروائیں، یا کچھ بھی دنیا میں اور اخباروں میں آرٹیکل چھاپنے، اکانومسٹ میں، جنیوا میں ہیومن رائٹس کی رپورٹ آ رہی ہے. وہ زمین جنبت گل محمد علیہ صاحب ہے، وہ ایک ہی چیز پہ ڈٹے ہوئے ہیں جناب ہمارا پاکستان کے معاملات سے اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو کہ بہت بڑی فرسٹریشن ہے میرا خیال عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لیے کہ یہ کتنے برے طریقے سے افینڈ کر چکے ہیں یو ایس یہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا پولیٹیکل لیڈرشپ. اور مین وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ وہی ہے کہ انہوں نے یہ اسامہ کو بھی یہاں پہ جب پرائم منسٹر تھے انہوں نے شہید کہا تھا اس قومی اسمبلی میں. طالبان کی جب فتح ہوئی تھی یہ اگست 2011 میں تو اس وقت انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا، وزیر اعظم تھے، کہ جناب انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں اور بڑی انہوں نے ان کو شکست دے دے. پھر واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل لکھے امریکنز کو، خان صاحب نے اچھی خاصی لان تان کی تھی کہ تم تو جاہل لوگ ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب افغانستان کیا ہے، مجھ سے پوچھیں. لہٰذا خوشی کے شادیانے جو بجائے گئے تھے، پھر ہمارا ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ بھیجا گیا تھا وہاں پر، اس میں سرینا ہوٹل میں چائے پی رہے تھے اور انہوں نے کہا بالکل سب کچھ ٹھیک کر دوں گا میں. انہوں نے جنرل فیض نے کہا تھا. یہ تمام وہ فیکٹرز ہے جس کی وجہ سے امریکنز یا جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے بڑی شدید ناراض ہوئی تھی کہ پاکستان کے امریکنز فوجیوں کو، حکومت کو یا نیٹو کو جو شکست ہوئی تو پاکستان کا اس میں بڑا رول ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو شاید لیڈ کرتے ہیں، انہی کے دور میں سب کچھ ہوا تھا اور وہ بہت خوش تھے. خاموش رہنے کی بجائے ہمارے فوجی وہاں پہ مارے گئے، بم بلاسٹ ہوئے اور بہت سارے سویلینز ہوئے اور نیٹو وغیرہ کی. تو خان صاحب بھی آپ کو پتہ ہے بینگ خان صاحب، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں میرے جیسے بندہ ہوتا اور یہ سچویشن ہوتی میں تو ذرا بالکل چھپ جاتا کہ ہم نظر ہی کہاں پہ نہ آئے کہ جناب کے امریکنز بندہ ڈھونڈ رہے آدم بو کر رہے ہیں کہ کہاں پہ کوئی نظر ہے کہ ہمیں کس کا رول ہے جس پہ ہم ملبہ ڈالیں. تو ہم تو چھپ جاتے، میں چھپ جاتا کم از کم، ہم نظر نہ آئے. کوئی اور دنیا میں جائے یہ جن دیہ جو پھر رہے نا ادھر محلے میں، یہ کسی اور گھر پہ جا کے کوئی تباہی بربادی بولا. تو ادھر سے خان صاحب انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ بھائی یہ ہم تھے، مطلب آس ہمارے کہ ہم نے یہ کام کیا، ادھر ہیں ہماری طرف ہیں. پر آگے وہ خیر دیٹس اے لانگ اسٹوری. تو اسی وجہ سے اب وہ خان صاحب کی طرف تو وہ بالکل رخ نہیں کرتے، لیکن کانگریس مین ان کے دل میں ہے خان صاحب کی محبت ہے، اب ہوگی لابینگ ہے یا وٹ ایور ہے. سو وہ تو وہ قصہ وہ مکائے بیٹھے ہیں جناب کے، لیکن نومبر سے امیدیں تو رکھی بیٹھی ہے یہ پی ٹی آئی جو ہے کہ یہ اس کو رکھنے کے لیے تیار ہے. نو کمنگ ٹو دا مین پوائنٹ، جو بات ہو رہی تھی کہ جناب کے ان کی شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی یہ کیسے چلے گا. مجھے نہیں لگتا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں شیر افضل خان صاحب کو یہ ڈسپلن کر سکیں گے، ٹیم کر سکیں گے، یا ہی ول میک ہم فال ان لائن. آئی ڈاؤٹ، سیریسلی ڈاؤٹ. کیونکہ جو شیر افضل خان کو جانتے ہیں کوئی تھوڑا سا، میں بھی جانتا ہوں ان کو، وہ ان کے اس میں نہیں آنے والے، ان کی کمانڈ نہیں مانیں گے. اور ہو سکتے بہت سے لوگ کہیں گے پھر ان کو نکال دیں، وہ نکل جائیں گے، پارٹی چھوڑ دیں گے، کوئی سائڈ پہ ہو جائیں گے، چپ کر جائیں گے. لیکن وہ ان سلمان اکرم راجہ کی اس میں سربراہی میں نہیں آنے والے. یہی بات انہوں نے کہا بھی ہے. انہوں نے کہا کہ میرا باس جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ نہیں ہے. حالانکہ پارٹی ڈسپلن کے تحت تو سیکریٹری جنرل بھی باس ہوتا ہے، اور اسپیشلی جب چیئرمین آپ کا جیل میں ہے تو انہوں نے کہا میرا باس یا تو عمران خان ہے یا بریسٹر گوہر ہیں جو پارٹی کا چیئرمین ہے، آپ کون ہوتے، میں تو آپ کو نہیں مانتا. اب یہ وہ چیز ہے جو بڑی ڈیلیکیٹ ہے، جو ویسے میں نے کہا کہ آلریڈی آپ دیکھیں کہ جو ڈومیننٹ یہاں سے لیڈرشپ تھی پچھلے 1-1.5 سال 2 میں، وہ کے پی کے سے زیادہ لوگ تھے. اور پنجاب سے کوئی نظر نہیں آتا. پنجاب کی قیادت نظر ہی نہیں آ رہی تھی آپ کو پی ٹی آئی کی، اس لیے پنجاب میں کوئی جلسہ ہی نہیں ہو سکا، پنجاب میں لوگ ہی نہیں نکلے، کوئی ہڑتال ہی نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں آیا. تو وہ تو یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اپر جو
ایک ایلیٹ کلاس تھی وہ تو ختم ہو گئی. پنجاب کی حد میں ووٹ کی بات نہیں کر رہا میں, لیڈرشپ کی بات کر. کوئی نظر نہیں آتا آپ کو, کہیں سے نظر آپ تو ٹی وی پہ بھی نظر نہیں آتے, بچ بچا کے کبھی کبھار کوئی ہفتے 2 ہفتے بعد کوئی ایک آدھ کو سر نکالتا ہے, پھر وہ بیچارہ وہ غائب ہو جاتا ہے. تو تمام لوگ جو تھے جتنے بھی تھے وہ سارے وہ پی ٹی آئی کے, آپ کو یہاں سے کے پی کے سے نظر, جلوس وہیں سے نکلتے ہیں, لوگ وہیں سے آتے ہیں, دھرنے وہیں سے ہوتے ہیں, مارچز وہیں تھے, لڑائی جھگڑے پھڈے شڈے جو بھی کرنے وہ سارے پی ٹی آئی کے ورکر کر رہے ہیں. سو اس لیے ان کی لیڈرشپ بھی انڈرسٹینڈیبل ہے کہ وہیں سے آنی تھی. عمر ایوب صاحب ہوں, شبلی فراز صاحب ہوں, پھر اس کے علی محمد خان صاحب ہوں, بیرسٹر گور صاحب ہوں, جو مین ان کے ہیں, اسد کیسر صاحب ہوں, یہ سارے کے سارے وہیں سے نظر آ رہے تھے. ادھر پنجاب سے کوئی بندہ, پھر شیر افضل مروت ہے, انہوں نے تو خیر سب کو ڈومینیٹ کر کے رکھ دیا. شیر افضل مروت کی جو بیوٹی ہے جو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو سمجھنی پڑے گی, ان کا شاہد افریدی کے ساتھ موازنہ کیا جا سکتا ہے, جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ شاہد افریدی کی کیا کوالٹی تھی کہ نو ہولڈز بار, بس آپ آئے ہیں جو بات ہے چڑھ گئے مارتے جاؤ, بال روکنی نہیں ہے آپ نے, یہ مطلب اور یہی چیز ان کو شاہد خان فریدی کو ہیرو بنا گئی کہ کسی بال کو روکنا نہیں ہے, نہ ویل لیفٹ, جو چڑھ گئے آتے ہیں اس کو ماری جاؤ, چھکے چوکے, یا پہلی بال پہ آؤٹ ہو جاؤ, یا مطلب 20-16 بالوں میں آپ نے اب سنچری کرنی ہے یا نیٹ سنچری کرنی ہے. اور یہی چیز قوم کو پسند تھی, حالانکہ آؤٹ بھی کئی دفعہ ہوئے ہیں, بہت سارے سلی شاٹس پہ بھی آؤٹ ہوئے ہیں. سیم گوز فار ان کے یہ ہو گئے اگر مروت صاحب ہو گئے. جب بھی آپ نے کہا ہے نا کہ جناب کہ اس کو یا فریدی صاحب کو ان کو وہ کریں, آپ ذرا رک کے کھولو یار, تھوڑا سا سٹاپ کر لو, شاہد خان فریدی کو کہا گیا تھوڑا سا کوئی جاؤ کوئی وکٹ پہ جم کے کھولنے کی کوشش کرو, ہمیشہ آؤٹ ہوئے. جب ان کو کہا گیا کہ جائیں اپنی نیچرل گیم کھیلیں, انہوں نے پرفارم کیا ہے. تو سیم آپ کو یہ جو ان کے اندر ہے, شیر افضل کے اندر ایک نیچرل ایک فلیور ہے, اگریشن ہے, سٹائل ہے. آپ نے اس کو اگر اس کو وہ کرنے کی کوشش کی کہ ذرا اس کو سنبھال کے کھیلو, ذرا وکٹ پہ رک جاؤ, یہ ان کے مزاج میں نہیں ہے, یہ عمران خان صاحب کے مزاج میں بھی نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. وہ بھی کوئی ویل لیفٹ پہ بلیو نہیں کرتے, وہ بھی وکٹ پہ ٹھہرنے پہ بلیو نہیں کرتے, وہ بھی 24 گھنٹے سے زیادہ چپ نہیں رہتے. خان صاحب جو روزانہ کوئی نہ کوئی بم وہ بھی پھوڑتے رہتے ہیں. تو یہ چیز ان کو پسند ہے, ان کی یوتھ کو, یہ ان کی کوالٹی ہے, وہ لائک اٹ اور ناٹ, یہ شیر افضل کی یہ کوالٹی ہے کہ جس وجہ سے وہ پاپولر ہے, مطلب یوتھ میں پاپولر ہے. آپ ان کو کہیں گے جو آپ نے یا ڈسپلن کی پابندہ کرنی ہے, آپ نے بولنا نہیں ہے, ہمارے پیچھے کھڑا ہونا ہے, چپ کر کرنا ہے, وہ یہ نہیں کرے گا. وہ یہ کرے گا تو صفر پہ آؤٹ ہوگا. پھر اس کی رہی صحیح جو کرزما ہے, جو اس کی کراؤڈ پولر وہ بن چکا ہے, یہ بھی نہیں رہے گا. سو آپ کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. مجھے یاد ہے ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب کہتے ہوتے تھے, اگین میرے بڑے موسن بھی تھے, یہ پاکستان کرکٹ کے چیئرمین بھی رہے, بورڈ کے سارا کچھ. وہ یہ شعیب اختر کے حوالے سے جب میں کہتا سر دیکھیں ہر ایک سے لڑتا ہے, شعیب اختر کی اگریشن ہے, یہ ہے, تو کہتے ہیں فاسٹ بالر ہے, 160 کی سپیڈ سے آئے گا, آپ کو برداشت تو کرنا پڑے گا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ 160 والی آپ سپیڈ بھی چاہتے ہیں اور وہ ایک سپنر والا رویہ بھی چاہتے ہیں, تو اقبال قاسم کی طرح تو نہیں اس کا رویہ ہوگا, وہ اگریشن تو ہوگا اس میں, وہ فاسٹ بالر ہے شعیب اختر کو, لہٰذا آپ ایڈجسٹ کریں اس کے ساتھ, اس کے ایٹیچیوڈ جو بھی مسئلے. سیم گوز فار سلمان اکرم راجہ صاحب, اور ان کے لیے بھی آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا شیر افضل خان کے ساتھ, وہ نہیں کرے گا آپ کے ساتھ. عمران خان صاحب کے کنٹرول میں آ جائے گا کیونکہ ہی از مچ بگر دین شیر افضل. لیکن شیر افضل صاحب جو جنہیں یہ پتہ ہے کہ میرے بعد ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, نیو انٹری ہیں, وہ مجھے کیسے وہ ڈیل کریں گے. اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو کراؤڈ پولر بھی نہیں ہیں, اچھے ڈیسنٹ آدمی ہوں گے, اچھی گفتگو کرتے ہوں, لیکن ہر بندے کی اپنی وہ اپروچ ہے, رائے ہے. اب وہ یہ چاہتے ہیں جب آپ ہر ایک سے لڑیں گے, بات کریں گے, ہر ایک پہ کامنٹ کریں گے, پارٹی کے اندر ڈسٹربنس ہوگی. شیر افضل کہتا ہے یہ مجھ سے جیلس ہوتے ہیں سارے, میرے رائز سے, میری پاپولیرٹی سے, میرے ٹک ٹاک سے, وی لاگ سے, میرے اگر شو سے پوری پارٹی جیلس ہوتی ہے. وہ لوگ آگے نہیں نکلتے. شیر افضل کو یہ کریڈٹ تو جاتے جب سارے لوگ ڈر کے گھر بیٹھے تھے, وہ باہر نکلا, اس نے لوگ اکٹھے کیے, کے پی کے میں کیے, اس نے پنجاب میں کیے, ٹرائبل ایریاز میں کیے, کراچی میں کیا, نکلا, جلسے کیے, جلوس کے. یہ تو ڈر کے مارے کو نکلتا نہیں تھا گھر سے, ہم تو وٹنس ہیں, یہ سارے دب کے گھر بیٹھے تھے. اس نے سائیکولوجیکل خوف تھا پی ٹی آئی کے ورکر کا, لیڈرشپ کا 9 مئی کے بعد, وہ تو اس نے توڑا. لہٰذا فار رائٹ ریزن ہی سیز کہ آئی ایم لیڈر, عمران خان کے بعد میں لیڈر ہوں جو لوگوں کو باہر نکالتے. آپ تو نہیں نکالتے, آپ تو ڈرتے ہو. ابھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجی ایسی ہونی چاہیے. اب اس کے ساتھ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے, اب یہ تو وقت بتایا کہ عمران خان صاحب کس کا ساتھ دیں گے, کیا ایک اپنے بعد نئے پاپولر لیڈرشپ کا وہ ساتھ دیں گے شیر افضل کا, جو کل کو ان کے لیے تھوڑی سی وہ بھی بن سکتا ہے, ایک مطلب پولیٹیکل تھریٹ بھی بن سکتا ہے جتنا وہ پاپولر ہو چکا ہے. یا وہ اپنے سیکریٹری جنرل کو کہتے ہیں نہیں جناب کہ ڈسپلن از مسٹ, آپ ڈسپلن کرو سب آپ لوگوں کو. تو دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ گیم. دیکھتے ہیں جناب اس کھیل میں کون جیتتے ہیں اور کون ہارتے ہیں. اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کس کا ساتھ دیتے ہیں, سلمان اکرم راجہ کا یا شیر افضل مروت کا. دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ گیمس, لیٹس سی.